बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। सबसे ज़्यादा परेशानी इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत की होती है। अगर उसके बाद अगर उसकी ज़िंदगी रह जाए तो उसको सबसे बड़ी परेशानी होती है अपनी औलाद की, कि ये अच्छी बने, नेक बने, खुदा का खौफ रखने वाली औलाद मजहबी घरानों में होनी चाहिए। अल्लाह ताला के रसूल की हज़रत मुआज़ बिन जबल को ये वसीहत भी है। लेकिन मुझे एक हादसे की तरफ इशारा करता चला जाऊँ अपने मेहमानों के पास। मुझे चंद रोज़ पहले नहीं, चंद हफ़्ते पहले महल्ले का एक बच्चा जो था, उसने मुझे क्रिकेट खेलते हुए, बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे थे, उसने कहा चाचू जन्नत झूठी है, जन्नत झूठी है। मैंने कहा क्यों कह रहे हो? कह रहे वो आप नहीं थे मेरे साथ मस्जिद में जुमे वाले दिन? क्या हो रहा था? वो जन्नत और दोज़ख के मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब जो हैं वो आपको ज़िक्र सुना रहे थे। मैंने कहा हाँ, तो कितनी अच्छी बातें थी, तुम्हें समझ में आई? उसने कहा बातें तो पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई, वो मेरी छोटी बहन को कुरान पढ़ाने आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो कुरान इसलिए नहीं पढ़ाने अगले चंद दिन आ सकते क्योंकि वो बीमार हैं, लेकिन मैंने उनको फ़लाँ शहर में फ़लाँ जगह अपनी फैमिली के साथ सैर के लिए जाते हुए देखा। क्योंकि वो हमारे साथ झूठ बोल रहे थे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो मिंबर पे सच बोल रहे हों? मेरे पास इस बच्चे के लिए कोई जवाब नहीं था। यहाँ पे मिंबर तंज नहीं है, ये मिंबर आपकी माँ भी हो सकती है और आपका बाप भी हो सकता है, आपका उस्ताद भी हो सकता है, आपका कोई बुज़ुर्ग भी हो सकता है। अगर वहाँ से ही किरदार साजी नहीं होनी तो फिर ये किरदार साजी किसने करनी है, किसका ज़िम्मा है? और आज गिरती हुई इन रस्मों को, इन रवायतों को, इन किरदार साजी के मिंबरों को कौन थामेगा और कौन बचाएगा? बहुत ही शुक्रिया। फ़ायका सलमान, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। और हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, इंतहाई ममनून हूँ। हमारे दोस्तों में से हैं लेकिन हैं हमारे उस्ताद प्रोफेसर रफ़रफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जनाब इमरान मज़ाहिरी साहब, अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ फ़ोन पे होंगी मरियम फैज़ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन प्रोफेसर साहब आपसे बात शुरू करता हूँ। ये जो तरबियत है ये बुनियादी तौर पे किसका फ़र्ज़ है? कहाँ से इब्तदा होनी चाहिए और कहाँ तक जानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम जो है वो उसको मैं साइंटिफिकली बहुत स्टडी करता हूँ। वो मैनेजरियल साइंसेस हों, मॉरल साइंसेस हों, कुछ भी नाम आप उसको दे लें, तो उसमें एक बड़ा बुनियादी सी चीज़ बताई गई कि माँ की गोद जो है वो सबसे पहली तरबियत गाह है। अब उस गोद में उसको जो कुछ मिलता है, वो पाँव के नीचे उसको जो है वो जन्नत नहीं मिलती, एड़ी वाली चप्पल मिलती है। ये इस मुहावरे में मैंने वो सब कुछ कहने की कोशिश की कि वो ख़ुद कोई तरबियत नहीं लेके आई होती तो वो बच्चे को क्या तरबियत देगी। और फिर मेरा जो पिछला 40-42 साल का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है वो ये कि बच्चे की तरबियत और तालीम दोनों की ज़िम्मेदारी उस्ताद की समझी जाती है। वो जो ख़ुद गैर शादीशुदा टीचर है और उसके पास 40 बच्चे हैं और इधर अपने 4 नहीं संभाले जाते और वो रिश्ते के इंतज़ार में है, वो रिश्ते के इंतज़ार, उसकी तो फिर कहानी लंबी है जी कि वो टीचर है भी कि नहीं। मैं जितनी टीचर ट्रेनिंग कराता हूं, बाप का रोल कहाँ आएगा? बाप का रोल बच्चे की तरबियत में माइनस नहीं किया जा सकता। जो कि हम आमतौर पे कहते हैं ना, माँ की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन माँ जो है उसको बहुत बेहतर तौर पे निभा सकती है अगर बाप की कोऑपरेशन साथ होगी। जिस शहर और जिस मुल्क के अंदर तकरीबन इस वक्त 60% खुला की एप्लीकेशनें लोअर कोर्ट्स के अंदर पड़ी हों, वहाँ आप तरबियत माँ की गोद से कैसे हासिल करते हैं? देखें, ये हम किसी को कसूरवार न कहें, फिर अगेन माँ ही आती है। इसीलिए पुराने वक्तों में मैं मैरिज काउंसलिंग करता हूँ तो उसमें एक बड़े काम की बात बताता हूँ, नाजरीन भी सुन लें, कि जब आप रिश्ता करें तो लड़की की माँ का अतवार ज़रूर देखें। वो अपनी बातचीत में, पहनावे में कैसी है, क्योंकि उसका असर बच्चे में ज़रूर आएगा। तो ये शिफ्ट करती लोग इस बात को मान लेते हैं? अब चूँकि इतना अरसा हो गया जी, जो नहीं मानते उनमें कुछ लोग इजहार करते हैं कि काश हम इसकी ये बात आपकी सुन लेते। एक छोटा सा डेटा जो है वो फ़ायका ये कहता है कि अदालतों के अंदर जो होने वाली शादियां होती हैं जिनको कि हम कोर्ट मैरिजेस कहते हैं, हालांकि कोर्ट का इस मैरिज के साथ कोई ताल्लुक दूर दूर तक के नहीं होता। बाहर बैठे हुए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, मौलवी साहिबान होते हैं जिनके पास स्टैंप होता है करने का, वो वहाँ पैसे लेके आपकी शादी कर देते हैं। आप कहते हैं कोर्ट मैरिज है, उनमें से 96% रेशो जो है वो तलाक की है।
جب آپ نے 18 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر میں بھاگ کے کورٹ میں شادی کرنی ہے اور معاشرہ اور قانون اس کو ایکسیپٹ بھی کرے اور نہ کرے تو بدنام، تو ماں کی گود کی جو حرارت ہے، جو حلاوت ہے، جو تربیت گاہ ہے، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ماں جو ہے جیسے انہوں نے کہا پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور خاندان جو ہے وہ لیکن انسان کی سب سے اہم یونیورسٹی، تربیت یافتہ ہے. جو خاندان ہے وہ انسان کی جو ہے یونیورسٹی ہوتا ہے. اسکول کالجز صرف سکلز دیتے ہیں، اسکول کالجز زندگی گزارنے کے، پیسہ کمانے کے، انفارچونیٹلی وہ صرف یہ سکلز دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم ایز اے معاشرہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر جب اچھے اسکولوں میں بھیج دیا، اچھی یونیورسٹی میں بچے چلے گئے تو وہ اچھے انسان بن جائیں گے. انفارچونیٹلی وہ اچھے ڈاکٹر ضرور بن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری نہ ماں باپ اپنی ذمہ داری نہ پوری کر سکیں تو وہی اچھے ڈاکٹرز، ان کی ڈیورسز بھی ہوتی ہیں، وہ اچھے دوست نہیں ہوتے، وہ لونلی رہتے ہیں. مجھے بڑی ایمانداری سے بتائیے، اگر ماں اور باپ ہی تربیت یافتہ نہیں ہے تو بچہ تربیت یافتہ کیسے بنے گا؟ اس پہ کون سا درود پھونکا جائے کہ وہ تربیت یافتہ ہو جائے؟ یہی پہ میرا یہ خیال ہے کہ ماں اور باپ، یعنی اگر ہم یہ اس چیز پہ کہیں کہ نہیں جی ماں اور باپ نے ہی تربیت کرنی ہے، اور کس نے کرنی ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ماں اور باپ نے ہی تربیت کرنی ہے، لیکن ماں باپ کی تربیت نہیں ہوئی بھی تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے، پھر ختم ہی نہیں ہوگا نا. میں یہ سمجھتی ہوں. آپ اپنی زندگی کے تجربے میں مجھے ایسی مائیں گنوائیں جنہوں نے بچہ جب کنسیو کیا تو اگلے 9 مہینے انہوں نے قرآن حکیم پڑھ کے اونچا سنایا ہو بچے کو. میں ایک عورت کو نہیں جانتا. یہ کون سکھائے گا نا؟ یہ جو سائیکل ہے یہ کون بریک کرے گا؟ یہ سائیکل ہے کون بریک کرے گا؟ کون ہمارے ماؤں اور باپوں کی تربیت کرے گا؟ ماں نے کیا ہے نا، تو ماں ہی کرے گی نا سائیکل کو توڑے گی. اس سائیکل کو باپ تھوڑی توڑ سکتا ہے. ماں کی تربیت ہی نہیں ہوئی. یہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ماں اور باپ، ایجوکیشن سسٹم نے ماں اور باپ کی بھی تربیت کرنا. ایک نالائق ان پڑھ عورت بھی ایک ایسا آدمی پیدا کر سکتی ہے جو دنیا کا اعلیٰ ترین ولی ہو. اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو انٹلیکچولی ہے نا، وہ تو یہ اس کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی نا. اسے نہیں پتا کہ میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. نہیں، اس کا تعلیم سے تو How will you break this cycle then? کس نے توڑا؟ How will you یہاں سے یہ چیز خواجہ اجمیر کی ماں پڑھی ہوئی تھی. کون سا مدرسہ اس نے دیکھا تھا؟ اس نے خواجہ اجمیر پیدا کیا. جب خواجہ اجمیر پیدا کیا تو خواجہ اجمیر آیا 90,000 لوگوں کو مسلمان کر کے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تو میرے بازوؤں سے وضو کے گرتے ہوئے پانی کا صدقہ ہے. یہ ماں تعلیم کی محتاج نہیں تھی. یہ ماں کہاں چلی گئی جس نے معاشرے میں وہ بچے پیدا کرنے تھے جو آج آپ دیکھتے ہیں. میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چاہے آپ چاہیں تو PG اس کے اوپر پیج پہ لگا دیں. یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت واٹس ایپ کے اوپر جتنی گندی فلمیں اسکول کے بچے اپلوڈ کر رہے ہیں شاید بڑے اتنے اپلوڈ نہیں کر رہے. حضور اس میں مذہب نے اپنا کردار ادا کرنا تھا، شاید کیا ہو یا نہ کیا ہو. آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذہب نے اپنا کردار بخوبی ادا کیا ہے جی. اور مذہب یہ کہہ رہا ہے، آپ کا دین یہ کہہ رہا ہے کہ کفر کے کانسیپٹ کو سمجھیے کہ بچے کی تربیت کے لیے آپ ماں کی گود کی بات کریں گے تو اس گود کا انتخاب جو ہے سب سے پہلے اس کے جو معیارات ہیں ان کو اگر آپ مد نظر نہیں رکھتے تو بعد میں جو بھی بعد میں رونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بات ہو رہی تھی ایک حدیث کی کہ الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. مجھے حیرت ہوتی، میں پڑھتا ہوں اسے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑی باریک نگاہ کے ساتھ اگر دین کو پڑھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی جن کے لیے ہم مختلف دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں ماں کے پاؤں کی بات نہیں ہوئی. الجنت تحت رجلیہا استعمال نہیں ہوا، الجنت تحت الاقدام الامہات. پاؤں اور قدم میں بڑا فرق ہے. پاؤں آپ کا فٹ ہے اور قدم آپ کا سٹیپ ہے. یعنی ماں کے خاص اقدام ہیں جن کے تحت خدا نے جنت رکھی ہے. یعنی جو تربیت ہے جو ماں کر رہی ہے بچہ اسے فالو کر رہا ہے. یعنی تربیت کے حوالے سے جب آپ انرچ کر رہے ہیں ایک بچے کو تو آپ جو اسے بول کے سنا رہے ہیں وہ اتنا ایفیکٹو نہیں ہے. جو ویژل میموری ہے وہ سب سے سٹرونگ میموری ہے. بچہ جو دیکھ رہا ہے اسے وہ لرن کر رہا ہے. شریعت نے ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ سب سے پہلے آپ کفر کو مد نظر رکھیں کہ میل کے لیے فیمیل کیسی اور فیمیل کے لیے میل کیسا. اس میں سب سے زیادہ جو تقدس والا ہے وہ ایمان ہے.
برابری جی ہے، بالکل، حسن ہے، ایمان مال ہے، ایمان، لیکن ایمان سب سے زیادہ ایمان سب سے اہم ہے، بالکل اہم ہے کہ فوقیت اس کو ہے۔ دیکھیں۔ تو ایمان کو کون دیکھ کے شادی کرتا ہے، یہ میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کے علم میں ہو تو مجھے فون کر کے ضرور بتائیے گا۔ مریم فیاض ہمارے ساتھ ہے۔ مریم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ فرمائیے کہ بنیادی طور پہ آپ کی نظر میں ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے بچوں کی تربیت کی جو بنیاد ہے، جو نرسری ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کون ذمہ دار ہے، اور کیا کرنا چاہیے کہ یہ نرسری جو ہے یہ زیادہ طاقتور ہو جائے؟ جی السلام علیکم بلال صاحب، جزاک اللہ، آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے۔ دیکھیں، میں بارہا اس چیز پہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں، دوبارہ اس بات کو میں ہائی لائٹ کروں گی کہ جو پہلی درسگاہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ماں اور باپ کی دونوں کی تربیت ہے۔ جب بھی آپ نے پیرنٹ ہوڈ کی طرف جانا ہے، والدین بننے کے لیے جانا ہے، وہ آپ شوق میں نہیں جا سکتے ہیں، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ واہ 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 واہ، شوق میں نہیں جا سکتے، ذمہ داری کا کام ہے۔ اچھی بات کی آپ نے مریم، واہ واہ۔ جی، کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کسی کمپنی کے سی ای او بنتے ہیں یا باس بنتے ہیں، اس کے لیے بھی تو آپ تیاری کرتے ہیں نا۔ تو والدین جو آپ نے آگے سوسائٹی میں ایک اپنی پروڈکٹ دینی ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہیں، اس کے لیے آپ کتنا مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے جو ہمارے کپل ہیں زیادہ تر دیکھنے میں جو آتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ؟ I'm sorry to say بلال صاحب، لیکن بالکل ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے، وہ جسٹ فیملی بڑھانے کے لیے ضرور تیار ہوتے ہیں کہ اپنی جگہ مضبوط کرنے کے لیے، جو ایک مائنڈ سیٹ ہے انسیکیورٹی کا مائنڈ سیٹ جو ہمارا انفارچونیٹلی بن گیا لڑکیوں میں لڑکوں میں بھی، لیکن وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ فرسٹریشن آتی ہے۔ مریم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو نفسیاتی مسائل خاص طور پہ کپلز لے کر آتے ہیں یا جن کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے، ان میں زیادہ تر مسائل کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر مسائل یہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی طرف جو اٹینشن اور اٹریکشن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ اوپر سے جب اوپر تلے آپ کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے کوئی چیزیں ڈیفائن نہیں کی۔ دیکھیں، ایک انسان اگر خود نفسیاتی طور پہ کمزور ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اپنے رویوں کے جذبات کے ایشوز ہیں، تو وہ بچے میں بھی وہی چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے پیرنٹس رپورٹ ہوتے ہیں، بیہیویئرل پرابلمس کے ساتھ بچے بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ آپ ایک 13 سال کے بچے کو 5 سال کے بچے کی طرح جب ڈیل کرنا شروع ہوتے ہیں تب مسائل بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی سمجھیں کہ بلال صاحب کھچڑی پکی ہوئی ہے جو کہ والدین کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سا سرا سلجھائیں۔ اچھا مریم، میں اس طرف توجہ آپ کی دلواؤں گا۔ اگر میں آج سے 20 سال پہلے دیکھوں تو یہ جو آپ فرما رہی ہیں، یہ سوچنے کی بھی میرے خیال میں کوئی جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس طرح سے سوچے کہ کسی کو اٹینشن کم ملی ہے تو وہ اپنی زندگی کے مسائل میں چلا گیا ہے، کسی کا جسم بھاری ہو گیا تو وہ کہے کہ اب مجھے تم میں زیادہ دلچسپی۔ یہ سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی چیزیں، کیونکہ سارے نظام جو گھریلو چلتے تھے ان کے ذمہ داری اس عورت پہ ہوتی تھی جو کہ شاید نہانے کا وقت اس کو ملتا ہو، کیونکہ وہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو لوگوں کی خدمت اور خاطر کر رہی ہوتی تھی۔ وہ شادیاں کامیاب کیوں ہوتی تھی؟ اب کون سا درود پڑھتے ہیں ہم جس کا کہ اثر ہم پہ ہو رہا ہے، اور اب ہمارے مسائل یہ جو نکل رہے ہیں یہ کیوں نکل رہے ہیں؟ بلال صاحب، اب ہم لوگ انسیکیور ہو گئے ہیں نا، اب ہم نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ اب ہم اپنے گھر میں دیکھنے کی بجائے ہم دوسرے کے گھر میں دیکھنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ دوسرے بچے کے 90% مارکس آئے ہیں تو میرے بچے کے بھی 90% ہی آنے چاہیے، ادروائز تو میں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا۔ تو یہ جو شیمنگ ہے یہ گھر سے سٹارٹ ہو دیا اب، جس کی وجہ سے مسائل زیادہ ہیں۔ یہ زیادہ جو کمپلینٹ آتا ہے آپ کے پاس، یہ کس سے آتا ہے؟ مرد زیادہ کمپلینٹ کر رہا ہوتا ہے یا عورت زیادہ کمپلینٹ کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو بچے لے کر آتے ہیں موسٹلی وہ مدرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ لیکن آئی ایم سوری ٹو سے یہ کوئی فیمنسٹ اپروچ بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ایک چیز بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ مدرز جو لے کر آتی ہیں، لیکن فادرز کا رول جو ہے، میں ابھی بلکہ صبح ایک پیشنٹ میں اٹینڈ کر رہی تھی، وہ اس کو لرننگ ڈسیبلٹی تھی، اور اس کی مدر جو ہے وہ قصور سے کہاں اس کو دھکے کھاتی ہوئی بیچاری ہمارے پاس پہنچی، بٹ اس کے فادر کا کوئی رول نہیں تھا کہ کسی چیز میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، کھاتا پیتا ٹھیک ہے، تو یہ صحیح کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ رویے کیوں اس طرح کے شو کرتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ 50% بچہ ماں سے اسٹرینتھ لیتا ہے، 50% باپ سے لیتا ہے۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک 50% آپ کا مائنس ہے تو دوسرے 50% سے آپ کا بچہ 100% اچیو کرے گا؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ ایک ٹپکل ہاؤس ہولڈ کے اندر، ٹپکل گھر کے اندر باپ نے صبح 8:30 بجے جانا ہے اور شام کو 5:30 بجے واپس آنا ہے، اور یہ سارا وقت جو ہے 11 بجے بچہ واپس آئے گا یا 2 بجے بچہ واپس آئے گا، اس نے یا اپنی ٹیچر کے ساتھ لگانا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ۔ جی دیکھیں بلال صاحب، ماں جو ہے نا، بچے کو، وہی میں بتا رہی ہوں کہ بچہ آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک اسٹڈی میڈیم ہے۔
آپ جب تک مینٹلی اس کو ایکسپٹ نہیں، جیسے آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ ڈے 1 سے اس کو آبزرو کرنا سٹارٹ کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کریں، اس کے سائلنس کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ ماں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن اگر وہ خود فرسٹریٹڈ ہے، وہ خود اپنے یہ فرسٹریشن کی کیا وجوہات مجھے تھوڑا سا مریم بتائیے گا، کیا وجوہات ہیں؟ کہ ایک تو دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ پسی ہوئی چیز، پسا ہوا طبقہ بھی یہی کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو سو کالڈ ایک نظریہ سب کا بن چکا ہوا ہے. لیکن دیکھا جائے کہ ایک عورت میں بہت زیادہ اسٹرینتھ اور پاور ہے اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہے تو. یہ بحیثیت ماہر نفسیات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اس اسٹرینتھ کو استعمال کر سکتی ہے اپنے بچوں کی اچھی بہترین تربیت کر کے. جب وہ بچوں کے سامنے اپنے مثال کے طور پہ شوہر کے خلاف کوئی بات کرے گی یا اس کے ساتھ لڑے گی یا ارد گرد کے لوگوں کی بات کرے گی تو بچے میں وہ چیزیں انجیکٹ ہوں گی. تو مدرس کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کو بچے کے لیے فلی 100% فزیکل اور مینٹل دونوں طرح سے پریزنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ آپ کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے، آپ کو متوجہ کر رہا ہے، آپ 1 منٹ کے لیے اس کی طرف مڑیں، دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، سن لیں کہ اس کے مسائل ہیں کیا. تو بہت سی چیزیں وہیں پہ ریزالو ہوتی ہیں. آپ جو پہلے زمانے کی بات کرے تھے اس میں والدہ جو تھیں ان کے پاس وقت ہوتا تھا جس میں وہ ساتھ نماز پڑھا رہی ہیں، ساتھ قرآن پڑھا رہی ہیں. اب وہ وقت کہاں چلا گیا مریم؟ جی اب وہ وقت کہاں چلا گیا؟ اب وہ وقت جو ہے وہ ہمارا انفارچونیٹلی میں آپ کو عرض کروں، میرا بچہ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ وقت پتہ ہے کہاں چلا گیا؟ اب وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ ٹی وی چینلز ایسے ہیں جو کہ ڈرامے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جن موضوعات پہ گھر میں بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی تھی. ٹرائی اینگل لو افیئر، سسر کے ساتھ لو افیئر، یہ جو سوچا نہیں جا سکتا تھا وہ گناہ اب آپ کے لٹریچر کا حصہ بن گیا جو کہ ہماری خواتین یا ہمارے گھر والے لوگ، بچے سب دیکھتے ہیں. اس سے معاشرے میں جب آپ ٹیچ یہ کر رہے ہیں کہ یہ گناہ بھی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو ایلیمنٹ آف فیلئر ہوگا یا فرسٹریشن ہوگا وہ زیادہ ہوگا. جی ایگزیکٹلی. بلال صاحب، ان ڈراماز کو دیکھنے والی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی بچیاں رپورٹ ہوتی ہیں جن سے میں اسپیسیفکلی اب یہ کوشچن پوچھتی ہوں کہ ان کے فیوریٹ ڈراماز کون سے ہیں، وہ کیا دیکھتی ہیں. کہ جس طرح مثال کے طور پہ بچی آ کے رپورٹ کرتی ہے کہ میرا فیوریٹ ڈراما ہے کہ میں ماں نہیں بننا چاہتی. اب ایک بچہ یہ دیکھ رہا ہے 13-14 سال کی ایج جو اس کی پرسنالٹی بلڈنگ ایج ہے، اس کے اندر وہ یہ ڈراما دیکھ رہا ہے، اس کا انفلوئنس کیا ہے. میڈیا کا ایک ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، آپ کی ایک شخصیت اس کے مطابق بنتی ہے. جب آپ 13-14 سال جس میں آپ نے اپنا رول ڈیفائن کرنا ہے سوسائٹی میں، اسی میں آپ اپنے بچے کو اور خود بھی ایکسپوجر ایسا لے لیتے ہیں تو آپ کا بچہ ولنریبل ہے ہر نیگیٹو چیز. مریم اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے گا، پریکٹس کی روشنی میں آپ کے پاس کتنے ایسے کپل آتے ہیں جو شدید مذہبی رجحان رکھتے ہیں اور پھر بھی ان کے یہی مسائل ہیں؟ دیکھیں، اگر میں پورے ہفتے کو آن ایوریج اگر میں مثال کے طور پہ 50-60 پیشنٹس پورے ہفتے کے دیکھ رہی ہوں تو 15-18 پیشنٹس کپلز ایسے ہیں جو اس مذہبی رجحانات رکھنے والے ہیں اور رپورٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ تقریباً 25% لوگ جو ہیں وہ مذہبی رجحان، یعنی کہ اس میں فرق نہیں ہوگا کہ مذہبی ہوں یا سیکولر ہوں یا غیر مذہبی ہوں. مذہب سے نہیں، ہم نے اس کو بس ایک وہ اسٹگما بنا لیے. ایسا نہیں ہے. مذہبی گھرانے کے بچے بھی تو ڈرگز میں پڑھتے ہیں نا، مذہبی گھرانوں کے بچے بھی دوسری چیزوں کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم ٹیبو نہیں بنا سکتے اس کو. تو یہ تو پرابلم کہیں بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. کچھ لوگ رپورٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ رپورٹ کرنا نہیں چاہتے، وہ شیم میں چلے جاتے ہیں. یہ ڈیفرنس ہے. آپ مریم، آپ نے بات بڑی خوبصورت کی. آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں علامہ صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. حضور پہلے معافی، ایک مجھے اجتماعی معافی دے دیں. میرا سوال جو ہے مجھے بتائیے، اگر داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھنی چاہیے، نماز پڑھنا جو ہے ہم نے رسول سے سیکھا ہمیں پڑھنی چاہیے، عمرہ حج کا ہمیں رسول پاک نے بتایا ہمیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا ہمیں رسول نے بتایا ہمیں کرنا چاہیے، وہ تمام سنتیں جن پہ ہماری جان و مال قربان ہے ہمیں نبی پاک نے سکھایا. نبی پاک نے یہ بھی تو سکھایا تھا کہ جب وہ 2 بچے آپ کے کندھوں پہ چڑھ رہے ہوں تو آپ سجدے کو لمبا کر سکتے ہیں. جب وہ 2 بچے مسجد کے اندر آ رہے ہوں اور گرنے لگے ہوں، گرے نہ ہو، تو ممبر چھوڑ کے ان بچوں کے پاس جا کے ان کو پکڑ کے اپنی گود میں بٹھانا ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تو نے اولاد کو بڑی آزمائش بنایا ہے. یہ والی جو سنت ہے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مسجد میں دیکھی ہے؟ جی، اس میں گزارش یہ ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ چیزیں ایکسیپشنل ہیں یہاں پہ جو ہم بات ایکسیپشنل ہو سکتی ہے علامہ صاحب؟ نہیں، سنت ایکسیپشنل نہیں ہو سکتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی صفات کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ سنت ہے امت کے لیے، اور کچھ چیزیں ان کی ذات کی ایسی ہیں جنہیں اگر آپ عمل کو ہی سنت قرار دیں تو معراج بھی ان کا ایک عمل ہے جو قطعاً سنت نہیں ہو سکتی، جو میرے ایکسیس میں ہی نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں، مثلاً بیٹی کے لیے اٹھنا،
کسی باپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بیٹی کی تعظیم میں اٹھے. سنت ایکچولی اسے جو ڈیفائن کیا گیا اس میں تھوڑی سی پرابلم آئی ہے. سنت اسے نہیں کہتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. سنت اسے کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے. کیونکہ ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو دو طرح کی چیزیں ان کے عمل میں ملتی ہیں. خیر وہ موضوع الگ ہو جائے گا چونکہ ہمارا موضوع ڈیفرنٹ ہے. کیا بچے مسجد میں جائیں کھیلیں یہ ثواب کا کام ہے جی یا بد اخلاقی کا کام ہے؟ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بلکہ مفت کی تربیت ہے. آپ ہاں یہ جو پہلو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں واعظ فرماتے ہیں اور دونوں بچے جناب حسن جناب حسین علیہ السلام ماں انہیں بھیجتی ہے کہ آپ جا کے واعظ سنیں. وہ واعظ سنتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں اور ماں پوچھتی ہیں کہ آج نانا نے کیا فرمایا. اس میں آپ نے مسجد کی ذکر کیا اور آپ نے بچوں کا ذکر کیا، تو جو چیز ہمارے ہاں بالکل مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہماری مسجد میں نہیں جاتی. اس کے جانے پہ بالکل پابندی بھی ہے، اور وہ کہیں کوئی ایسی مسجد مجھے نہیں ملتی. بڑا دل چاہتا ہے کہ میں عید کی نماز ہی کسی مسجد میں کسی جگہ پہ پڑھ لوں. ہمارے ہاں عورت کا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا جی عورت کو مسجد سے نہیں قطعاً ایسا. میں ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. یہاں پہ آپ ماں کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ اگر آپ نے ایک عورت کو مذہب سے مسجد سے بالکل الگ کر دیا، اس کے لیے جگہ بھی نہیں بنائی، اس کے لیے اس کو آپ ویلکم بھی نہیں کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ماں اچھی کیوں نہیں ہے، وہ اچھی تربیت کیوں نہیں کر رہی ہے. سارا قصور مسجد کا ہی ہوا، مسجد نہ آنے کا ہوا. مسجد نہ آنے کا ہوا. مسجد نہ آنے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک اتنا بڑا چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور اس بات کو بتاؤں گا. اور یقین کیجئے میں بڑے ادب سے اور معافی سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے دونوں مہمان غلط کہہ رہے ہیں. میں صحیح بات آپ کو واپسی پہ بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی نیٹ پہ جائیے گا اور بھوپال کے اندر سریندر سنگھ ریاض کو دیکھیے گا کہ اس نے کیا کیا. اس کے بیٹے نے امتحان دیا میٹرک کا، اور میٹرک کا امتحان جب دے کے آیا تو گھر کے اندر ایک بہت بڑا جشن تھا جس میں سارا شہر جو تھا اس نے بلایا ہوا تھا، اور آتش بازی کا انتظام تھا، کھانے کا انتظام تھا. جب بیٹا رزلٹ لینے گیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ برے طریقے سے میٹرک کے اندر فیل ہوا. جب وہ رزلٹ لے کر واپس گھر آیا تو لوگوں نے اس کو تالیاں بجا کے ویلکم کیا، اس کے لیے پھول جھڑیاں چلائی گئیں، اس کے لیے فائر ورک ہوا، ایک ڈانس کا انتظام تھا، میوزک بج رہا تھا. باپ بیٹے کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا جب تھک گیا تو بیٹے نے کان میں کہا کہ ابا میں ناکام ہو گیا ہوں. اس نے کہا ناکام ہو گئے تو کیا ہوا، تم بیٹے تو پھر بھی میرے ہی ہو. تم اب کا ناکام ہوئے آئندہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم آئندہ بھی ناکام نہ ہو گئے تو پھر بھی تم میرے ہی بیٹے رہو گے. یہ کردار اگر سریندر سنگھ ریاض کا ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں کتنے سریندر سنگھ ریاض دیکھے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ تم نے ٹاپ کرنا ہے ایک بہترین سکول سے اور اس کے بعد بہترین یونیورسٹی میں جانا ہے. یہ کامیابی تم نے لے لینی ہے، لیکن اچھا انسان بننے کی کامیابی کیا ہوگی؟ ایک سٹیٹسٹک عرض کروں، جتنے لوگ اچھی یونیورسٹیوں سے ٹاپر ہوتے ہیں ان میں سے 1% سے کم لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. اور جتنے لوگ اس وقت دنیا میں کامیاب ہیں ان میں 99.99% ایسے لوگ ہیں جن کو اچھی یونیورسٹیاں دیکھنے کا نصیب نہیں ہوا. حضور اقدس اگر مساجد میں خواتین ہی نہیں جا سکتی، بچے نہیں جا سکتے، تو تربیت مساجد میں کون کرے گا؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی قانون ہے، اور کہیں ایسی مساجد پائی جاتی ہیں جہاں عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے. نہیں جا سکتی. وہ کسی مولانا صاحب کی اپنی کوئی انڈیویجول اس طرح کی عورتیں نہیں جا سکتی. جی ہو سکتا ہے. فیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کی مساجد ہیں جن میں عورت نہیں جا سکتی. درست ہے. کہیں کیولری کی مسجد میں، خالد مسجد میں عورتیں جو ہیں وہ الگ جائیں گی. جی ہاں. وہ کیسے جائیں گے؟ بچے کیسے جائیں گے؟ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دین نے قطعاً اس کو منع نہیں کیا. تو مسجد نے کیوں منع کیا ہے؟ مولانا صاحب چونکہ اجارہ داری دیکھیے کسی بھی فرد کی کہیں پہ اجارہ داری ہے تو وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اسلام نے منع تو نہیں کیا. اسلام اور مسجد ریپرزینٹ نہیں کرتی دین کو، مسجد ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جی دین میں تو ہر قدم آپ کا ریپرزینٹ کر رہا ہے نا. جی دین میں تو آپ کا گھر بھی، جی بالکل گھر بھی اتنا ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. لیکن گھر اللہ کا گھر نہیں ہے نا ریپرزینٹ ہو رہا. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کے میں نے جمعہ پڑھنا ہے، گھر پہ میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں کتب صاحب تو معاملہ یہ ہے کہ فیمیل کا مسجد میں آنا دین سے نہیں روکا، بات ختم ہوئی. جی دین یہ کہہ رہا ہے کہ خاتون کے لیے پردے کا اہتمام ہو، بس
پردے کے حوالے سے دین یہ ضرور کہتا ہے کہ مرد جتنا گھر سے باہر نکل کے نماز پڑھے گا اتنی فضیلت والی نماز ہوگی، عورت جتنا اندر جائے گی اتنی فضیلت والی فضیلت کے نماز چکر میں ہم نے تربیت جو ہے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی نماز سے۔ اگر یہ فضیلت ہے نا تو میں بڑے ادب سے میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں پروفیسر صاحب، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات، اگر یہ فضیلت ہے تو اس کا مطلب سارا ایران اور سارا عراق بے فضیلت والا ہے، کیونکہ وہاں پہ 90% عورتیں اور بچے مسجد میں آتے ہیں اور 15% جو ہے وہ مرد آتے ہیں۔ جب مرد اور عورتیں اس تعداد میں مساجد میں آئیں گے تو یہ فضیلت والی بات جو ہے وہ ان کے ہاں کیوں نہیں؟ لیکن ان کے بچوں کی تربیت کیا ہے؟ یہ ادب سے عرض کر رہا ہوں، وہ حوض جو کہ سیدہ فاطمہ معصومہ کے روضے پر ہے، میں آپ کو حلفاً دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بچوں نے ولادت معصومہ تھی، بچے نکریں اتار کے گھوڑا کھیل رہے ہیں، قمیضیں اتار رہے ہیں، چھلانگیں مار رہے ہیں تالاب میں۔ کوئی شخص یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کسی بچے کو کہے کہ گند نہ ڈالو، ملازم کھڑے ہیں پانی باہر سے وہ خشک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صبح کے وقت وہاں پہ بالکل ایسا حال تھا جیسے یہاں پہ رات کو بچوں نے قیامت برپا کی نہیں ہے۔ جب بچوں کو آپ اتنی کھلی اجازت مساجد میں آنے کی دیں گے تو وہ آئیں گے نا۔ جب آپ فضیلت کے چکر میں ان کو گھر بھیج دیں گے پروفیسر صاحب تو مسجد تو پھر آپ سے جدا ہوگی۔ میں دو باتیں خاص طور پہ علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، خواتین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک تو اتنی واضح ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ عورت نے کہا میں نہیں جا سکتی، میں پاک نہیں ہوں، میں حیض نہیں ہوں، کہا ساتھ چلو دعا تو مانگ سکتی ہو، بخاری شریف۔ یہ ہو گیا جی، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے جب کہا گیا کہ 7 سال کے بچے پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم مساجد میں جاتے ہیں تو تربیت پہلی لائن میں بچہ کھڑا ہوتے دیکھا اس کو بس اس کو پیچھے نکال دیں گے، پیچھے وہ شرارتیں کریں گے۔ میں ہمیشہ اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں۔ شرارتیں اگر مسجد میں کرے گا پروفیسر تو اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسجد کو اپنا گھر بنائے گا تو آگے چلے گا نا، اس کا تعلق جڑے گا نا جی، وہاں سے پھر اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ایسا کرنے والے کو کہ بچے کی تربیت میں میں کتنی بڑی مصیبت ڈال رہا ہوں، اس کو بچپن سے مسجد سے دور کر دیتا ہوں، خوف دلا رہا ہوں۔ کیونکہ مذہب جو ہے نا وہ خوف کے سمبل کے طور پہ تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو وہ کہتا اگر میں نے جانے جہنم میں ہے تو پھر ایسے۔ اچھا یہ پروفیسر ویسے کمال بات ہے کہ گناہ اور ثواب نا ہمارے علماء کرام نے گنے ہوئے ہیں کہ اس کے 70 ثواب ہیں، اس کے 50 گناہ ہیں، لیکن مسجد کے قریب جانا جو ہے وہ اخلاقی طور پہ پابندی ہے کیونکہ اس کی فضیلت نہیں ہے، نہ عورتوں کو نہ بچوں کو، کیونکہ وہ عبادت کرنے والوں میں مخل ہوں گے۔ وہ 13% والی جو میں نے قرآن کی آیت ہے نا جی، جب آپ کو اسلام کو مذہب کے طور پہ دیکھیں گے تو مذہب جو ہے وہ ریچولز پہ بیس ہے۔ جب وہ ریچول پہ بیس ہوگا تو پھر وہ وہاں وہی ایکٹیویٹیز ہوں گی جو دنیا کے باقی مذاہب میں ہوتی ہیں۔ مسجد کمیونٹی سینٹر آپ دیکھیں، ایک دفعہ نا یہ نکاح فی المسجد، اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایک چینل نے کام کیا تھا اور اس میں کچھ 100 پروگرام کرائے تھے۔ وہاں اس وقت کی ایک بہت بڑی پولیٹیشین جو ہے اس نے کسی عالم کے پاس جواب نہیں تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو اس بات پہ تو منا لیا کہ نکاح مسجد میں ہوگا، باقی سارا کچھ ہی وہ ہوا۔ آپ علماء حضرات صرف ایک دفعہ کہہ دیں، تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے تھے کہ میں اس نکاح میں نہیں جاؤں گا جہاں یہ ہوگا، تو آپ دیکھیے کتنا کچھ چینج ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نہیں سمجھا بات۔ ایک تو یہ کہ میں نکاح مسجد میں نہیں ہوں گا تو نہیں پڑھاؤں گا۔ مسجد میں نکاح جو ہوتا ہے وہ صرف لڑکے کا ہوتا ہے، لڑکی کا پھر گھر پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک تو آپ نے 50% مسجد کو شامل کیا، 50% تو کیا ہی نہیں۔ اچھا لڑکی گھر پہ جواب دے گی، لڑکا مسجد میں جواب دے گا۔ یہ مسجد میں نکاح کیسے ہوگا؟ مسجد کا نکاح تو ہوگا کہ لڑکا لڑکی وہاں بیٹھی ہوں عالم کے سامنے، وہ تو نہیں بیٹھے ہوتے۔ میں ان کی بات کو اس طرح سیکنڈ کروں گی کہ جو رسمیں رواج ہمارے ہاں شادیوں پہ ہیں اس کو اصل میں جو ہے وہ جو ہندوانہ ہے ان کو ہمارے مذہب نے، ہمارے ہاں کے عالموں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہی نہیں، وہ اس کا حصہ بنے۔ جہیز کو نہیں کیا، اس کی مذمت نہیں کی، اس کا حصہ بنے۔ کس کا مذمت کریں؟ ہمارے رسم و رواج کی مذمت نہیں۔ علماء کرام کیوں کریں؟ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے شراب کی، انہوں نے زنا کی، انہوں نے باقی گناہوں کی، لیکن اس قسم کے نہیں کی۔ ابھی لائسنس ملا ایئرپورٹ پہ ہوٹل کو، اس قسم کے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ خود کیوں نہیں اپنا ذمہ لے رہے؟ نہیں کیا۔ 2-4 گناہ ہیں جن کے لیے ہمارے عالم بڑے سخت رہے، لیکن یہ جو شادی کے رسم و رواج ہیں جو ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا عالم دیکھا جو کہ نکاح بغیر پیسوں کے پڑھاتا ہو؟
تو 5,000 جب آپ نے اس کو دینا ہے تو وہ کیوں انکار کرے گا؟ کہا وہ کیوں انکار کرے گا؟ رسم و رواجوں کا اس نے اپنے پیسے لینے وہ گھر چلا جائے گا. رسم و رواجوں کی مذمت ہمارے مذہب نے، ہمارے بر صغیر کے مذہب نے نہیں کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چلے مذہب نے نہیں کی، خالہ نے کی، پھوپھی نے کی، تائی نے کی، تائے نے کی، چاچے نے کی، مامے نے کی، مامی نے کی، یہ سارے کردار سب جو ہے نا اپنا ذمہ داری لینے پہ کوئی تیار نہیں ہو رہا نا. یہ کہاں ہیں؟ یہ کہاں ہیں لوگ؟ ایک بچے کی تربیت میں یہ لوگ کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں. اس لیے کہ کہاں گئے یہ لوگ؟ سب سے پہلا وجہ جو ہے نا جی وہ احساس نہیں ہے. اگر سچ بات کریں، سچ بات پتہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی بیوی، آپ جو ہے میں مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، بیوی آتی کہتی ہے میں الگ رہنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو الگ رہنے کا حق ہے، اور علماء کرام منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ساس سسر کا کھانا پکانا تمہارا فرض نہیں ہے، یہ الگ ہونا چاہتا ہے تو ہو، چاہے وہ اکیلا بیٹا ہو. اب ماں باپ کو تو آپ نے فقیر بنا کے چھوڑ دیا گلی محلے میں لوگوں کے لیے، آپ اپنی بیگم کو لے کے چلے گئے علماء اکرام کے کہنے پہ الگ، پھر آپ دادا دادی نانا نانی کو کہاں سے لائیں گے بچے کی تربیت کے لیے؟ تو یہ خرابی بھی تو یہیں سے آئی ہے نا جی. جو گھر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے نا فیملی کا تو توڑا کس نے؟ ٹوٹا ہے. توڑا کس نے؟ ہم نے توڑا نا. ہم نے کہا کہ نہیں بیوی امپورٹنٹ ہے، ماں باپ امپورٹنٹ نہیں ہے. جب آپ نے یہ ایک اصول ترتیب دے دیا اور علماء نے اس کی تائید کی تو حضور پھر شرم کس کو کرنی چاہیے؟ مجھے. اچھا نہیں، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں اسلام میں کوئی یہ جو اتنی ایکسٹینڈڈ فیملی اور ایک ہی گھر میں رہنے کا کوئی کانسیپٹ کوئی ضروری نہیں کرا دیا، اور اس کی وجہ سے آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں. اس کی وجہ سے ایک ہی حجرے میں سب رہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہی حجرے میں سارے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے تصور ہی غلط ہے. عورت اپنا ماں کے طور پہ کردار ادا کر ہی نہیں پاتی، اس کو اتنا دبایا جاتا ہے چاروں طرف سے. کس کو دبایا جاتا ہے؟ کچھ مسائل دبایا جاتا ہے. جوائنٹ فیملی ایک سیکنڈ دبایا جاتا ہے. کون دباتا ہے؟ کون دباتا ہے؟ جوائنٹ فیملی فیملی میں کون دباتا ہے؟ ماں باپ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ماں باپ ساس سسر دباتے ہیں، ساس سسر جیٹھ اور یہ سارے. ایک عورت اپنا ماں کے طور پر، یہ بالکل نکمی بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے 3 ماں باپ ہیں جنہوں نے تعلیم دی، جنہوں نے پیدا کیا، جن کے ہاں تم گئے وہ تمہیں دبا رہے ہیں. ارے ان کے پاؤں کے نیچے تو جنت رکھی ہوئی ہے. ساس سسر از اے ڈفرنٹ تھنگ. ان کی خدمت عورت کا فرض ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے بتائیں ساس سسر کیا ہے؟ ساس سسر کیا ہے؟ وہ فرض ہیں، وہ ماں باپ کی طرح. ذاتی تجربہ تو ہو سکتا ہے جی، ذاتی تجربہ تو ہو سکتا ہے، اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا، چونکہ فیملی کاؤنسلنگ میرا باقاعدہ میرا سبجیکٹ نہیں، میرا یہ پروفیشن بھی ہے. دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچے جو کچھ لرن کرتے ہیں، جو ویلیوز بناتے ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں کر سکتے. حضور ایک ہدیتاً عرض کر رہا ہوں، ایک ایرانی اسکالر تھے بہت اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. وہ پاکستان میں آ کے کہتے تھے کہ کراچی کے اندر فلیٹ سسٹم نہ بناؤ. ہم انہیں کہتے تھے، ہم نوجوان تھے بالکل، ہم کہتے تھے کہ کیوں نہ فلیٹ سسٹم بنایا جائے. انہوں نے کہا فلیٹ میں 2 کمرے ہوتے ہیں، تمہارا خاندان ٹوٹ جائے گا، فلیٹوں کو مت ترجیح دو. ہم نے کہا نہیں. اب یہ ترتیب دیکھیے کہ کراچی کے حالات دیکھیے اور لاہور کے حالات دیکھیے. لاہور میں فلیٹ سسٹم ناکام ہے، فلیٹ نہیں چلتا. کراچی میں کامیاب ہے. وہاں کا نظام دیکھ لیجیے آج لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اور پنجاب کا یا لاہور کا دیکھ لیجیے گا. ہم نے خود توڑا نظام اپنی آزادی کے نام پہ، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تربیت چاچا بھی دے، ماما بھی دے، تایا بھی دے، پھپھا بھی دے. نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے خاندان کو بکھیر دیا. بلال بھائی ایک سوال تشنا ہے، بات آگے نکل گئی تھی چونکہ پروگرام کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ لاتعداد موضوعات جب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جنم لیتے ہیں، تو پھر آپ کس کو ٹریٹ کریں. بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک خاتون مسجد میں جا سکتی ہے یا نہیں، کیا اس کی فضیلت کو بنیاد بنا کے آپ اسے مسجد میں آنے سے روک دیں گے؟ کیا بچوں کا مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر میں بدل نہیں دینا چاہیے؟ جیسے ہم باہر جاتے ہیں دوسرے کنٹریز میں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمیونٹی سینٹر بن چکا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے بچے اگر مسجد میں جا رہے ہیں اور مسجد میں لائبریری میں جا کے وہ کتابوں سے صفحے پھاڑ کے ان کے جہاز بنا کے اڑانا چاہتے ہیں، تو نہ مسجد کا ایشو ہے، نہ مولانا صاحب کا ایشو ہے، نہ دین کا ایشو ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں پہلے تربیت اس معیار کی کروں کہ بچہ مسجد میں جائے تو اسے تقدس مسجد کا پتہ ہو. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دوں، بڑی معافی کے ساتھ. حوضے سے باہر نکلیں آپ، بی بی فاطمہ معصومہ کے باہر ایک کتابوں کی دکان ہے دروازے کے پاس. اس کتابوں کی دکان کے اندر یا شہد پڑے ہیں یا عرق گلاب پڑا ہے، یا کتابیں جو پڑھی ہیں وہ صرف بچوں کی پڑھی ہیں. میں حیران ہو گیا کہ اس حوضے کے اندر حضرت عمر خطاب کی کتاب پڑھی ہے کہ آپ کیسے کردار تھا، خالد بن ولید کی کتاب پڑھی ہے کہ آپ نے کردار کیسا دیا. کوئی شیعہ سنی اختلاف ہے؟ بالکل نہیں. جب کردار
کرداروں کی چہرے نہیں بنے ہوئے تھے لیکن وہ کریکٹرز کارٹون میں یا ادروائز بنے ہوئے تھے. جب بچے خالد بن ولید پڑھیں گے, عمر خطاب پڑھیں گے, امام علی پڑھیں گے, سیدہ فاطمہ پڑھیں گے تو وہ بچے اور طرح کے ہوں گے. وہ ڈسپیوٹڈ فیملی میں نہیں جائیں گے, وہ کنٹینڈ فیملی میں جائیں گے. مریم, بڑے ادب کے ساتھ, کیا ایک یونائٹڈ فیملی کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز مختلف ہوتے ہیں یا ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ میں اور آپ آج تل فیس کر رہے ہیں؟ ایک فیکٹر, ابھی یہاں پہ میں ساری بات سن رہی تھی, ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے تھے سارے. آپ صرف ایک فیکٹر کی بیسس کے اوپر تربیت ڈیفائن نہیں کر سکتے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے 65% بیہیویئر جینیٹک ہوتا ہے, 35% اڈیپٹیو ہے. 65% جینیٹک ہوتا ہے جی, 35 اڈیپٹیو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتانا, ایک بات, ٹھہرو مریم, آپ نے بہت ہی اچھی بات کر دی. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے ذات پات دیکھ کے شادی کرنی چاہیے پھر؟ دیکھیں, یہ تو جو آپ کے پینل میں لوگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ اس سے اچھا بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. مریم, اگر جینیٹک کاؤنٹ کرتا ہے تو مجھے نسل بڑھانے کے لیے پچھلی نسل بھی تو دیکھنی پڑے گی نا. بالکل دیکھنی پڑے گی, آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جو بات کری تھی کہ جو 35% پارٹ ہے نا ہماری پرسنالٹی کا, ہم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. ابھی جوائنٹ فیملی کی بات ہو رہی تھی. جوائنٹ, آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھ لیں, میری اپنی 10-12 سال کی پریکٹس کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے. بچے کے اندر اڈیپٹیو بیہیویئرز آتے ہیں, وہ لرن کرتا ہے زیادہ بہتر طریقے سے. آپ دادا دادی نانا نانی کو مائنس کر نہیں سکتے, یہ بحیثیت ماہر نفسیات میں بات کر رہی ہوں. بہت سی ایسی چیزیں جو آپ نے ان سے سیکھنی ہے. جو لڑکی ہے, جو بہو ہے, جو ماں ہے, اس نے بھی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنی ہے. تو آپ ان کو مائنس کر نہیں سکتے بالکل بھی, کیونکہ پیرنٹس آج کل کے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 100% بچوں کو دے سکیں, جس کی وجہ سے پھر بچوں میں جب نفسیاتی مسائل آتے ہیں جو نیوکلیر فیملی کے, پھر وہ جب ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں تب بھی ہم ان کو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا سپورٹ سسٹم بڑھائیں, ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں ایڈ کریں جن سے آپ کا بچہ کمفرٹیبل ہے, جن کے ساتھ آپ بچے کو چھوڑ سکتے ہیں سیفلی. تو اس سے بہترین نانا نانی دادا دادی سے بہترین تو کوئی نہیں ہو سکتا دیکھا جائے تو. آپ نے نا ایکچولی سب کی زبان جو ہے نا مریم وہ بند کر دی ہے. بڑی اعلیٰ, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. دوبارہ آتا ہوں جی رفتہ صاحب. جینیٹک کے حوالے سے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی کی غالباً حدیث ہے, مجھے کچھ عرصہ میں جب مذہبی بخاری شریف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قریش عورتیں سب سے بہترین ہوتی ہیں, حفاظت بھی کرتی ہیں, سواری بھی بہترین کے حوالے کرتی سے ہیں. بات کرنے لگا ہوں جی کہ باپ دادا کی بات کی گئی کہ اس کے اثرات بچوں میں ضرور آتے ہیں. ایک اس کی سپورٹ پھر تفصیل میں جایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے میں نے جب آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ میں کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میرا ایک خاص پروگرام ہے جو بہت 6-7 مہینے چلا تھا, بچوں کے رشتے ناتے تلاش کیسے کریں, طے کیسے کریں اور نبھائیں کیسے. تو اس میں پریزنٹیشن تک وہ ماں والی بات کہ ماں اگر ٹھیک نہیں ہے نا تو رشتہ تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ نبھائیں کیسے پہ بات کروں گا. واپس آ کے چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں.